वमसलुल्लज़ीन कफ़रू, और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया, का मसलिल्लज़ी, मिसल उस आदमी के है जो यनई को, जो हाँकता है या पुकारता है किसी जानवर को, बिमा ला यस्माउ, जिसको वो जानवर और तो कुछ नहीं सुनता, इल्ला दुआअम व निदा, मगर एक पुकार को और एक आवाज़ को। यानी कोई आदमी बकरे को, ऊँट को, गाय को, किसी जानवर को हाँके तो बेशक आप ज़बान से उसे गाली भी निकाल दें, उसको तो कोई पता नहीं चलता। उसको सिर्फ इतना है कि मेरे कान में एक आवाज़ आई है, मेरा मालिक मुझे ये कहना चाहता है। तो जैसे ये हैं, इस तरीक़े से जाहिल लोग जिनके पास इल्म नहीं, वो हैं, उनको आप जिस तरफ हाँक दें। इसलिए अहले इल्म लोगों के पास जाकर उनसे इल्म को सीखना चाहिए। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, हिदायत के रास्ते पर आने की इनको अक़ल नहीं। इसलिए अहले इल्म लोगों के कदमों में आओ और उनसे बैठकर दीन को सीखो। वो खिताब था पूरी इंसानियत को। अब वही हलाल साफ़ पाक खाने का खिताब अहले ईमान को है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यबात, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया, वशकुरू लिल्लाहि, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर अपने रब की खालिस इबादत करने वाले हो। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान में जो आए हैं, दो खिताब पहले गुज़र चुके हैं। एक गुज़रा है पहले पारे में, जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया कि राइना न कहो, उन्जुरना कहा करो, हुजूर की महफिल में आते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा खिताब पिछले रकू में गुज़रा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। और तीसरा खिताब ये आ रहा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है उसमें से खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। यहाँ पर हलाल नहीं कहा, सिर्फ पाकीज़ा का जिक्र किया। क्यों कि मोमिन खाते ही हलाल है, वो हराम खाते ही नहीं है। यानी उसको पता होता है कि रब ने इसको मेरे लिए हलाल किया, इसको हराम किया, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये खाऊंगा ठीक है, ये खाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा। इसलिए अल्लाह के हलाल और हराम को ईमान वाला समझता है। अब इसको चाहिए कि निफासत के साथ, तहारत के साथ, पाकीज़गी के साथ चीज़ें खाए पिए, ताकि और खाने के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करे। साफ़ सुथरी पाकीज़ा चीज़ खाएगा तो बीमारियों से बचेगा। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो। अगली आयत में मुहर्रमात का ज़िक्र है, वो चीज़ें जो अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत पर हराम की हैं। और ये सिर्फ़ इनके लिए हराम नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हराम है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल न करें। इसके तिब्बी नुकसानात भी बहुत सारे हैं सिवाय शरीयत के हुक्म के। उनमें से चंद चीज़ों का, 4-5 चीज़ों का जिक्र है। सबसे पहले मुहर्रमात अरबा, 4 चीज़ें। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह ने तुम पर हराम कर दिया मुर्दार को। मैता कहते हैं जो जानवर बग़ैर तकबीर के खुद ब खुद मर जाए, वो मैता है। बकरी रात को उसका गल घुटा मर गई, अब ये हराम हो गई। इसी तरीके से मुर्गी थी, उसको ने कोई कीड़ा खा लिया, उसको तकलीफ़ हुई, गिर पड़ी, आपकी अभी तक छुरी नहीं पहुंची, मर गई, अब ये हराम हो गई। इसको कहते हैं मैता, मरा हुआ जानवर। एक हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहिल्लत लना मैततान वद्दमान, हमारे लिए 2 खून और 2 मरी हुई चीज़ें हलाल हैं। यानी मेरी नबी के हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए, मेरी शरीयत में 2 मुर्दार, मरे हुए मुर्दार ना कहूँ, मरे हुए 2 जानवर, वो ऐसे मरे हुए उठा लें, उसको तकबीर देने की ज़रूरत नहीं, आप खा लें, आपके लिए जायज़ है। वो कौन कौन से हैं? हुजूर ने फरमाया, असमक, मछली उठा के दरिया से बाहर फेंकते हैं, मर जाती है, उसे छीलते हैं, साफ़ करते हैं, कोई तकबीर देने की ज़रूरत नहीं। हिकमत ये है कि इसके अंदर खून नहीं है, दमे मज़फ़ूर, वो जो बहता है, वो चूँकि मुस्तकिल बीमारी है, इसलिए इसको ज़िबा करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा हुजूर ने फरमाया, अलजराद, जराद कहते हैं मकड़ी को,
یہ جو مکڑیاں آتی ہیں فصلوں کو برباد، اس کو پکڑ کے اتنی سی ہوتی ہے، اس کا کوئی گردن نہیں، کوئی سر نہیں، اس کی تکبیر دینے کے لیے کوئی چھری کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس کو پکڑا ہے، اس کو کچھ دیر اپنے پاس رکھیں گے مر جائے گی، پھر اس کے بعد آپ اسے بھونیں پکائیں کھائیں، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا دو دمان، دو خون ایسے ہیں، ان میں سے ایک الکبد، جگر، یعنی حلال جانور کو جب آپ ذبح کریں گے تو جگر کا جو ٹکڑا ہے وہ بھی جمع ہوا خون ہے، لیکن اب اس کو تکبیر دینے کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ نے جانور کو تکبیر دے دی تھی، اس سے حرام خون نکل گیا تھا، دم مسفوح چلا گیا تھا، اب وہ آپ کے لیے حرام حلال ہے۔ اتحال، تلی، یہ بھی جانور کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، وہ تحال بڑھ جائے تو بیماری ہے، اس میں کمزوری آ جائے تو تب بھی بیماری ہے، تلی۔ تو آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں تو حرام ہیں، اپنا میری امت کے لیے جائز ہیں، دو خون اور دو وہ چیزیں جو اپنی طبی موت مر جائیں۔ تو ایک میدہ حرام ہے، دوسرا فرمایا والدم، خون یہ میری امت کے لیے حرام ہے، اس خون سے مراد دم مسفوح ہے، وہ خون جو جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اس وقت اس کی گردن سے جتنا خون نکلتا ہے وہ حرام خون ہے، اس لیے اس خون والی چھری سے گوشت کو کاٹنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ خون اس کے اوپر حرام لگا ہوا ہے جب تک آپ اس کو دھو نہ لیں۔ اسی طریقے سے وہ خون کپڑے پر، جسم پر کہیں لگ گیا ہے اس کو دھونا فرض ہے، لیکن جب وہ خون، اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ ہمارے ہاں یہ قربانی کے دنوں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں جانوروں کو لوگ باندھ کے ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد ان کے پاؤں، ان کے وہ جو پیر ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے تڑپے اور اس کا خون سارا نکل جائے، اگر وہ گھٹ گیا اور اندر کوئی خون رہ گیا تو وہ سارا گوشت بیماری بن جائے گی، اس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، یہ خون حرام ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی چھوٹا سا یاد کر لیں، جس کو شریعت نے حرام کہا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے تو اس کی بیع بھی حرام ہے، یعنی اس کی آپ تجارت نہیں کر سکتے، اس کو آپ مثلا یہ کوئی مرا ہوا آپ کا جانور، کوئی بکری جی، آپ اس کو کھانے کے لیے استعمال کریں یا اس کو فروخت کریں تو یہ جائز نہیں ہے، خون ہے، آپ اس کو کھانے کے لیے استعمال کریں یا اسے فروخت کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی جو چیزیں حرام ہیں ان کی بیع بھی حرام ہے۔ آپ دیکھیں مرغیوں کی جتنی غذائیں یہ لوگ تیار کرتے ہیں یا آج کل جتنے باقی جانوروں کی غذائیں تیار کی جا رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس کے اندر ساری یہی آلودگی ہے جو جانوروں کے اندر سے نکال کے باہر پھینکتے ہیں، اسے اٹھا جاتے ہیں، اسے خشک کیا جاتا ہے، اس میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے، وہی حرام آگے کھلایا جا رہا ہے۔ اب جو جانور حرام کھا کے پلے گا تو اس کے اندر وہی ہوگا تو آپ تو بیمار ہوں گے، اس لیے شریعت نے اس کو۔ تیسری چیز جو حرام ہے اس کا نام ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت۔ شریعت نے یہاں گوشت کہا، علماء نے کہا ہے کہ مطلق خنزیر کی کوئی چیز بھی جائز نہیں، اس کا نہ کھر، نہ اس کے بال، نہ اس کا چمڑا، نہ اس کا خون۔ باقی اگر کوئی جانور طبی طور پر مر جائے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً بخاری میں یہ روایت یا کسی اور روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک صحابی کے گھر بکری مر گئی، ان نے اٹھا کے باہر پھینک دی، حضور نے فرمایا کس نے پھینکی ہے؟ جی فلاں نے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی مر گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اس کا چمڑا اتار لیتے، اسے خشک کر کے دباغت اس کو رنگتے، یہ تمہارے لیے حلال تھا۔ تو اب اس کو آپ کھانے میں تو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس سے اور کوئی کام لے سکتے ہیں، مگر اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو اسی طریقے سے خنزیر کی ہر چیز حرام ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا وضاحت سے سمجھیں گے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا کر
حلال کی جائے، غیر اللہ کا قرب مقصود ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر، جیسے ہمارے ہاں جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں کئی جگہوں پہ، مزارات پہ جا کے دیکھو، مختلف جگہوں بھئی یہ فلاں بابے کے نام کی چیز ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اب بے شک اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، لیکن مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے مجھے اس قبر والے کا قرب مل جائے، اس کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ جتنی چیزیں ہیں اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی اہم چیز۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بھی ذبح کریں یا تقسیم کریں، اللہ کے علاوہ غیر کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے تو آپ نے بالکل حرام کام کیا ہے، اس لیے کہ مال اللہ کا ہے، اس کے نام پر دینا چاہیے۔ اب جو ہم عام طور پر خیراتیں کرتے ہیں اور اس کے اندر مختلف بزرگوں کی نسبت سے بھی کہ یہ ایصال ثواب ہے جی، یہ والدہ کے لیے ہے جی، یہ قربانی فلانے کے نام کی ہے، تو یہ نام کی نہیں ہوتی رب کے نام کی ہے، اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فوت شدہ کو ایصال ثواب تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے قرب کا ذریعہ بنا کر اس کو ذبح کریں گے تو آپ گویا اللہ کے حرام کو اپنے لیے حلال کر رہے ہوں گے، یہ شرعاً ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بڑا ایک نازک سا مسئلہ ہے، علماء نے لکھا ہے کسی کے ہاں مہمان آیا، عرب میں ایسا کرتے تھے، اب بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے، بلکہ جہاں بڑے بڑے وڈیرا شاہی کا نظام جیسے بلوچستان وغیرہ، ان لوگوں کے اندر اب بھی ہے کہ کوئی وڈیرا، کوئی خان، کوئی سردار آیا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کے راستے میں 8-10 بکرے ذبح کر دیے۔ کیا ہے اس کا قرب کہ خوش ہو جائے، دیکھو جی میرے لیے ان نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے۔ جب غیر کا قرب مقصود ہوگا تو یہ حرام ہو جائے گا، بالکل ایسے ہے جیسے خنزیر کھا رہے ہو، بے شک اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، یہ حرام ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ سمجھیں، حتیٰ کہ یہ ایک اور عجیب بات ہے، میں آپ کا مہمان بنا، آپ میرے مہمان بنے، مجھے آپ سے محبت ہے، احترام ہے، تو اب میں بچے کو کہتا ہوں یار مہمان آ رہے ہیں، اچھا سا گوشت تلاش کر کے لے آؤ، یار ایسا کرو کوئی دیسی مرغی تلاش کر لو، ایسا کرو نا آج بکرا نہیں ذبح کر لیتے، تو یہ بھی تو کسی کا قرب حاصل کر رہا ہوں۔ فرمایا نیت کو درست کرنا ضروری ہے، نیت یہ ہے کہ قرب تو ملے گا رب کا، کروں گا اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی قدر کرے۔ میں قدر اس لیے کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ اس قدر کے لائق ہے اس کے مطابق، اس لیے حدیث میں ہے انزل الناس منازلہم، کوئی آدمی آپ کے پاس آئے جتنی اونچی عزت قدر شان ہے اس حساب سے آپ اس کا احترام کریں، یعنی ایک عالم آ گیا ہے تو آپ اکڑ کے یوں بیٹھے رہے اور یوں کر کے اسے ہاتھ دیں، یہ عزت نہیں ہے۔ آپ کا باپ آ گیا اور آپ اپنی جگہ پر بیٹھے اور بیٹھ جاؤ، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اس کے شایان شان اس کا احترام کریں، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ میں ان کی عزت کیا اللہ اور رسول کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ اصل ہوتا ہے کہ اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا ہے۔ اب یہ جتنے ہم لوگ خیرات کرتے ہیں یا مختلف مقامات پر لوگ اس طریقے سے ہدایے اور عطائے، جیسے آج آپ نے یہاں کھانا کھایا، یہ آپ کے پاس کسی نے وہاں سے بھیجا، اس لیے نہیں کہ مولانا عبد الکریم ندیم کا مجھے قرب مل جائے گا اور وہ خوش ہو جائیں گے، وہ اس لیے اس نے کیا کہ وہاں طلباء ہیں، مدرسہ ہے، مستحق ضرورت مند ہیں، میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو مقصود ہمارا قرب نہیں اللہ کا قرب ہے، ایصال ثواب والدین کا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے قرب میں ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ فمن استر غیر باغ، اس حرام کو کھانے کی اجازت اس وقت ہے کہ جب آدمی فمن استر مجبور ہو جائے
اس کی جان نکلنے پہ آ جائے، موت کے قریب ہو کہ اگر یہ کھاتا نہیں تو مر جائے گا، اب یہ حرام موت نہ مرے، اتنی کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ غیر باغن، بغاوت بھی مقصود نہ ہو کہ میں اپنی خواہش کو پورا کروں، ولا عاد، زیادتی بھی نہ ہو کہ چلو کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے تو چلو اب 2-4 بوٹیاں حرام کی اور بھی کھا لوں، تو نہیں، اپنے آپ کو فلا اسم علیہ، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، اگر اس سے ہٹ کر کرو گے تو گناہ گار ہوگے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔